कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अलिफ लैला का अगला एपिसोड नंबर 6। ओके, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। अब ये तीसरा कलंदर है जो अपनी कहानी बता रहा है। अब तीसरा कलंदर आगे बढ़ा और कहने लगा कि ऐ आलीशान मलका, मेरी कहानी इन लोगों की कहानी किसी नहीं बल्कि कहीं ज्यादा अजीबोगरीब है, और वही सबब है मेरी दाढ़ी मुंडने और आंख पोंछने का। इन लोगों की तो तकदीर में ये पहले से लिखा हुआ था और मैं तकदीर को जबरदस्ती खींच कर लाया हूँ और अपनी जान को मुसीबत में डाला है। ये इस वजह से है कि मैं बादशाह हूँ और बादशाह ज़ाद हूँ। मेरा बाप मर चुका था और मैं बादशाह बना था। मैंने हुकूमत की, अदल इंसाफ बरता और रियाया के साथ अच्छा सलूक किया। मुझे इस बात का शौक था कि कश्ती पर सवार होकर समंदर का सफर क्या करूं। मेरा शहर समंदर के किनारे वाक़या था। समंदर बेहद वसी था, इसमें बेशुमार बड़े बड़े जजीरे थे। मेरे पास 50 तजारती कश्तियां थी जो समंदर में चलती थीं, और इनसे छोटी और 50 कश्तियां सैर व तफरीह के लिए और 150 जंगी कश्तियां जंग और जहाद के लिए। एक बार मैंने इरादा किया कि जजीरों की सैर करूं और 10 कश्तियां लेकर रवाना हो गया और पूरे महीने का खाना पीना साथ रख लिया। 20 दिन चलने के बाद एक रात मुखालिफ हवाएं चलने लगी। समंदर में सख्त तलातुम उठा और मुझे थपेड़े मारने लगी। यहाँ तक कि हम जिंदगी से हाथ धो बैठे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मैं अपने दिल में कह रहा था, किसी को अपने आप को खतरे में डालना कोई तारीफ की बात नहीं है, चाहे सही सलामत ही क्यों ना पहुंच जाए। हम खुदा से दुआएं मांगते और आजिज़ी करते थे, लेकिन रात भर मुखालिफ हवाएं चलती और मुझे थपेड़े मारती। जब तड़का हुआ तो हवा थमी और समंदर साकत हुआ। उसके बाद सूरज निकला और हम एक जजीरे में पहुंचे। खुशकी पर उतरे, खाना पकाकर खाया और 2 दिन आराम किया। 20 दिन और सफर करने के बाद हमने देखा कि पानी हम पर और नाखुदा पर थपेड़े मार रहा है। ना खुदा राह भूल गया है। हमने दीदबान से कहा कि मस्तूल पर चढ़कर समंदर को देख। दीदबान मस्तूल पर चढ़कर देखने लगा और नाखुदा से कहा कि ऐ नाखुदा, मुझे दाहिनी तरफ एक बड़ी मछली पानी की सतह पर दिखाई देती है और समंदर के वस्त में दूर से एक डब्बा सा नजर आता है जो कभी स्याह और कभी सफेद होकर चमकता है। जब नाखुदा ने दीदबान को ये कहते सुना तो इसने अपनी पगड़ी नीचे दे पटकी, अपनी दाढ़ी नोचने लगा और लोगों से कहा कि तबाही की खबर एक दूसरे को पहुंचा दो। हम सब की तबाही की, क्योंकि हमें से कोई भी नहीं बचने का। ये कहकर वो रो पड़ा और हम सब के सब रोने लगे। मैंने कहा कि ऐ नाखुदा, कह तो सही कि दीदबान ने क्या देखा। उसने कहा कि जिस रोज तूफान उठा था हम रास्ता भूल गए थे। उसके बाद 2 दिन तक हवा बंद रही और हम ठहरे रहे और समंदर में रास्ते का पता ना चला। इससे लेकर 11 दिन तक हम राह भूले रहे और कोई ऐसी हवा न चली जो हमें इस जगह पहुंचा देती जहां हमें जाना चाहिए था। कल शाम को हम एक काले पत्थर के पहाड़ के पास पहुंचेंगे जिसका नाम मकनातीस पत्थर है, और पानी हमें जबरदस्ती उसके नीचे खींच ले जाएगा और कश्ती की सारी किले पहाड़ की तरफ खींचकर इसमें चिमट जाएंगी। कश्ती के तख्ते तख्ते अलग हो जाएंगे। खुदा ने मकनातीस पत्थर में एक भेद रख दिया है और वो ये है कि लोहे की हर चीज उसकी तरफ खींच जाती है और इस वजह से इस पहाड़ में बेहद लोहा इकट्ठा हो गया है जिसकी मकदार सिवाय खुदा के किसी को मालूम नहीं, क्योंकि कदीम जमानों से लेकर अब तक इस पहाड़ पर बेशुमार कश्तियां टूट चुकी हैं। समंदर से मिला हुआ एक पितल का गुम्बद है जो 10 खंभों पर रखा हुआ है। गुम्बद के ऊपर पितल का एक घोड़ा और एक सवार है और इसके हाथ में पितल का एक नेजा और सीने पर शीशे की एक तख्ती अवेजा है जिस पर मुख्तलिफ अस्मा और तिलिस्मात कुनंदा हैं। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि बादशाह सलामत, लोगों की तबाही की वजह यही सवार है जो इस घोड़े पर है। जब तक ये सवार इस घोड़े पर से ना गिर जाए, निजात की कोई सूरत नहीं।
اے مالکہ، یہ کہہ کر وہ زار زار رونے لگا اور ہمیں اپنی موت کا بالکل یقین آ گیا۔ ہمیں سے ہر شخص اپنے اپنے رفیق سے رخصت ہوا، آخری وصیت کی اور اس خیال سے کہ شاید وہ بچ جائے۔ اس رات ہم میں سے کسی کو نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے اور پانی زبردستی کھینچ کر اس کے پاس لے گیا۔ جب کشتیاں اس کے نیچے پہنچتی تھی تو تختے الگ الگ ہو جاتے تھے اور قلعے بالکل باقی لوہے کی چیزیں نکل کر مقناطیس پر چلے جاتی اور جال کی شکل میں اسے چمٹ جاتی تھیں۔ شام کے قریب ہم اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ بعض ہم میں سے ڈوب گئے اور بعض جو بچ گئے تھے، جو بچے تھے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہ تھے، کیونکہ موجوں اور طوفان کے تھپیڑوں کی وجہ سے سب کے سب حواس باختہ ہو گئے تھے۔ مگر اے مالکہ، خدا نے مجھے بچا لیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے ابھی اور زیادہ تکلیف اور مصیبت میں گرفتار کرے۔ میں ایک تختے پر چڑھ گیا۔ ہوا اسے مار کر پہاڑ کے پاس لے گئی۔ وہاں مجھے ایک پگ ڈنڈی زینے کی طرح اوپر کی طرف جاتی دکھائی دی جو پہاڑ میں کھودی ہوئی تھی۔ میں نے خدا کا نام لیا۔ اب شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 15ویں رات۔ جب 15ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیسرے قلندر نے لڑکی سے کہا لوگوں کی مشقیں بندھی ہوئی تھیں اور غلام تلوار لیے ان کے سر پر کھڑے تھے کہ میں نے خدا کا نام لیا اور اس سے دعا مانگی اور ان کے سامنے گر گرایا اور پہاڑ کے کھودے ہوئے زینے کو پکڑ کر لٹک گیا۔ میں ابھی پہاڑ پر تھوڑا ہی چڑھنے پایا تھا کہ خدا کے حکم سے ہوا رک گئی اور مجھے چڑھنے میں آسانی ہوگی۔ میں خوش ہو کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ وہاں ایک ہی راستہ تھا جو گنبد کو جاتا تھا اور میں اپنی سلامتی پر بے حد خوش اور گنبد میں داخل ہو گیا۔ وضو کر 2 رکعت شکرانے کی نماز کی ادا کی۔ خدا نے مجھے صحیح سلامت پہنچا دیا۔ پھر میں گنبد کے نیچے سو گیا تو خواب کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے، اے خزیب کے بیٹے، جب تو نیند سے جاگی ہو تو اپنے پاؤں کے نیچے کھودیو، وہاں تجھے ایک پتل کی کمان اور 3 سیسے کے تیر ملیں گے جس کے اوپر طلسم کے الفاظ لکھے ہوں گے۔ ان تیروں اور کمان کو لے کر اس سوار پر نشانہ لگائیو جو گنبد کے اوپر ہے۔ اس طرح تو لوگوں کو اس بری بلا سے نجات دے گا۔ جب تو سوار پر تیر چلائے گا تو سمندر میں گر پڑے گا اور کمان تیرے پاس گر پڑے گی۔ کمان کو اسی جگہ گاڑ دیجیے جہاں وہ پہلے تھی۔ جب تو اسے فارغ ہو جائے گا تو سمندر امڑ کر پہاڑ کے برابر ہو جائے گا اور اس میں سے ایک بجرا نکلے گا جس پر پتل کا ایک آدمی ہوگا، مگر وہ نہیں جس کو تو نے مار کر گرایا ہوگا۔ وہ آدمی تیرے پاس آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک چپو ہوگا۔ تو اس کے ساتھ کشتی میں بیٹھ جائیو مگر خدا کا نام نہ لیجیو۔ وہ کشتی کہے گا اور دن تیرے ساتھ سفر کرے گا۔ سفر کرنے کے بعد تجھے سلامتی کے ساتھ سمندر میں پہنچا دے گا۔ وہاں پہنچنے پر تجھے لوگ ملیں گے جو تجھے تیرے شہر میں پہنچا دیں گے، مگر یہ ساری باتیں اسی وقت ہوگی جب تو خدا کا نام نہ لے گا۔ اب میں نیند سے جاگا اور مارے خوشی کے اٹھ کھڑا ہوا اور جو کچھ حاطف نے کہا تھا وہ کیا۔ سوار کو تیر مار کر گرا دیا اور وہ سمندر میں گر پڑا اور کمان میرے پاس گر پڑی۔ کان کو لے کر میں نے گاڑ دیا۔ اب سمندر میں ہجیان اٹھا اور وہ بلند ہو کر پہاڑ کے برابر آ گیا اور مجھ تک پہنچ گیا۔ ابھی ایک لمحہ نہ گزرنے پایا تھا کہ میں نے سمندر میں ایک بجرا دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ بجرا میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس میں پتل کا ایک آدمی ہے۔ اس کے سینے پر سیسے کی ایک تختی اویزہ ہے جس پر اسماء اور طلسمات لکھے ہوئے ہیں۔ میں بجرے میں سوار ہو گیا اور چپ تھا، بالکل بولتا نہ تھا۔ اس شخص نے کہنا شروع کیا اور ایک دن کہنا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، یہاں تک کہ پورے 10 دن ہو گئے۔ اب اس نے نظر اٹھائی تو سلامتی کے جزیرے دکھائی دیے۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ ہماری خوشی کے خدا یاد آ گیا۔ میں نے خدا کا نام لیا، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بجرے نے مجھے پانی میں الٹ دیا اور لوٹ کر سمندر کی طرف چلتا ہوا۔ مجھے تیرنا آتا تھا اور میں دن رات تک تیرتا رہا یہاں تک کہ میری باہیں رہ گئیں۔ کندھوں نے جواب دے دیا اور میں تھک گیا اور سوائے موت کے اور کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔ میں نے شہادت کا کلمہ پڑھا کیونکہ مجھے موت کا یقین آ چکا تھا۔ اب ہوا کی زیادتی کی وجہ سے سمندر میں تراتم اٹھا اور ایک لہر قلعے کی طرح بلند ہوئی اور اس نے مجھے اٹھا کر پھینک دیا اور میں خشکی پر جا پڑا جیسا کہ خدا کو منظور تھا۔ خشکی میں پہنچ کر میں نے اپنے کپڑے نچوڑے اور رطوبت دور کر ان کو زمین پر پھیلا دیا اور میں سو گیا۔
جب صبح ہوئی تو میں نے کپڑے پہنے اور اٹھ کر دیکھنے لگا کہاں جاؤں۔ اتنے میں میری نظر ایک نشیب زمین پر پڑی اور میں اس کے پاس جا کر چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ جہاں میں ہوں وہ محض ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب ایک مصیبت سے نجات پاتا ہوں تو اس سے بڑی دوسری مصیبت میں پھنس جاتا ہوں۔ ابھی میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اور موت کی آرزو کر رہا تھا کہ مجھے دور سے ایک کشتی دکھائی دی جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو اسی جزیرے کی طرف آ رہے تھے جس میں تھا۔ میں اٹھا اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب کشتی آنے لگی اور جب کنارے آ لگی اور اس میں سے 10 غلام اترے جن کے پاس لوہے کے بیلچے تھے، میں اٹھا اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب کشتی کنارے آ لگی اور اس میں سے 10 غلام اترے جن کے پاس لوہے کے بیلچے تھے۔ وہاں سے چل کر وہ جزیرے کے وسط میں آئے اور زمین کھودنے لگے اور کھودتے کھودتے وہ ایک طبق پر پہنچے اور اس کو اٹھایا اور اس کا دروازہ کھول کر وہ کشتی کی طرف لوٹ آئے۔ وہاں سے وہ روٹیاں اور آٹا، مکھن اور شہد اور بیڑے، بکریاں اور باقی تمام خانہ داری کی چیزیں لائے۔ غلام اسی طرح سے کشتی میں آتے جاتے اور غار میں اترتے رہے یہاں تک کہ کشتی کا سارا سامان غار میں لے آئے۔ اس کے بعد پھر غلام بہترین پوشاکیں لے کر نکلے اور اس کے ساتھ ایک برا شخص تھا جس میں اب کچھ باقی نہ رہا تھا کیونکہ زمانہ اس کو خوب پیس چکا تھا اور اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، گویا وہ مرنے کے قریب تھا۔ وہ ایک نیلی گدری پہنے ہوئے تھا اور ہوا سے ادھر ادھر ہلتی تھی۔ یہ بوڑھا ایک لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا جو حسن و جمال اور کمال کے قالب میں ڈلا ہوا تھا اور اس کی خوبصورتی ضرب المثل ہو سکتی تھی۔ وہ ایک ہری بڑی ٹہنی کی مانند تھا اور اپنے حسن کی وجہ سے ہر دل پر جادو کر سکتا تھا اور اپنی آن بان سے ہر عقل کو سلب کر سکتا تھا۔ اے مالکہ، چلتے چلتے وہ سب لوگ طبق تک پہنچے اور کم و بیش ایک پیر تک غائب رہے۔ اس کے بعد غلام بوڑھے کے ساتھ باہر نکلے لیکن ان کے ساتھ وہ لڑکا نہ نکلا۔ انہوں نے طبق کے دروازے کو پہلے کی طرح بند کر دیا اور کشتی میں بیٹھ کر میری نظر سے غائب ہو گئے۔ جب وہ چل دیے تو میں اٹھا اور درخت کے نیچے اترا اور غار کے پاس گیا، مٹی کھود کر وہاں سے ہٹائی اور اپنے آپ کو دلاسا دیتا رہا یہاں تک کہ ساری مٹی ہٹ گئی اور طبق کھل گیا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور چکی کے پاٹ کے سوراخ کے برابر تھا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک پتھر کا ایک گول زینہ نظر آتا تھا۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا اور میں زینے اتر کر سب سے نیچے تک پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک نہایت صاف ستھرا مکان دیکھا جس میں طرح طرح کے فرش اور ریشمی قالین بچھے ہوئے تھے اور وہی لڑکا ایک بلند و دیوان پر ایک گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پنکھا تھا، اس کے سامنے خوشبوئیں اور پھول کھلے ہوئے تھے اور وہ اکیلا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے سلام کیا اور کہا کہ اطمینان رکھ اور ڈر مت، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں بھی تیری طرح انسان ہوں اور بادشاہ زاد ہوں، قسمت مجھے تیرے پاس لے آئی ہے کہ تیری تنہائی میں تیرا دل بہلاؤں۔ بتا تو صحیح کہ تیرا کیا قصہ ہے کہ تو تنہا زمین کے نیچے رہتا ہے۔ جب اسے یقین آ گیا کہ میں بھی اس کے جن سے ہوں تو وہ خوش ہو گیا اور اس کے چہرے کی زردی جاتی رہی۔ مجھے اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگا کہ بھائی، میرا قصہ عجیب و غریب ہے اور وہ یہ کہ میرا باپ ایک جوہری سوداگر ہے جس کا بڑا بیوپار ہے اور جس کے کالے اور سفید غلام سوداگر اس کا مال کشتیوں میں بھر کر دور دراز ملکوں میں تجارت کرتے ہیں اور ان کے ہمراہ اونٹ اور بے شمار مال رہتا ہے، لیکن اس کے کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ ایک روز اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ایک لڑکا پیدا ہوگا مگر وہ زیادہ نہ جیے گا۔ جب میرا باپ صبح کو اٹھا تو وہ رونے اور چلانے لگا۔ دوسری رات کو میری ماں کے حمل رہ گیا اور باپ نے حمل کی تاریخ لکھ لی۔ جب دن پورے ہو چکے تو میں پیدا ہوا۔ میرا باپ بہت خوش ہوا اور اس نے لوگوں کو دعوتیں دی اور غریبوں اور فقیروں کو کھانا کھلایا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کی اولاد تھا۔ باپ نے مجموع اور ذائچہ کھینچنے والے اور بڑے بڑے حکیموں اور طریق دانوں اور جنم پتر بتانے والوں کو بلوایا۔ انہوں نے میرا پیدائش کا جنم پترا تیار کیا اور کہا کہ تیرا بیٹا 15 سال جیے گا اور میں اس عمر میں اس کی لکیر میں ایک رکھنا پایا جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے نکل گیا تو بہت بڑی عمر پائے گا۔ اس کی موت کا سبب یہ ہوگا کہ ہلاکت کے سمندر میں ایک مقناطیس کا پہاڑ ہے جس پر پتل کا ایک سوار اور ایک گھڑ سوار ہے۔ سوار کے سینے پر ایک تختی یا بیضہ ہے۔ جب یہ سوار اپنے گھوڑے پر سے گر پڑے گا تو اس کے 50 دن کے بعد تیرا بیٹا مر جائے گا اور اس کا قاتل وہی شخص ہوگا جس نے سوار کو مار گرایا ہوگا۔
وہ ایک بادشاہ ہے اور اس کا نام عجیب بن خزیب ہے۔ یہ سن کر میرے باپ کو بڑا رنج ہوا۔ اس نے میری تعلیم و تربیت کی اور بہت اچھی طرح سے کی، یہاں تک کہ میں 15 سال کا ہوا۔ 10 دن ہوئے کہ میرے باپ کو خبر ملی کہ سوار سمندر میں گر پڑا ہے اور جس شخص نے اس کو گرایا اس کا نام عجیب ہے اور وہ بادشاہ خزیب کا بیٹا ہے۔ میرا باپ ڈرا کہ کہیں قتل نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے مجھے اس جگہ لا کر رکھا ہے۔ بس یہ ہے میرا قصہ اور میری تنہائی کی وجہ۔ جب میں نے اس کا قصہ سنا تو بڑا حیران ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں ہی تو وہ شخص ہوں جس نے یہ سب کیا ہے، مگر میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی اس کو تکلیف نہ پہنچاؤں گا، قتل نہ کروں گا۔ اس کی طرح مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ اے دوست، تکلیفیں اور اذیتیں اب کافی پہنچ چکی ہیں۔ خدا نے چاہا تو آئندہ نہ تجھے رنج پہنچے گا، نہ غم اور نہ تشویش ہوگی۔ میں تیرے پاس رہوں گا اور تیری خدمت کروں گا اور ان منحوس دنوں میں تیری رفاقت کرنے کے بعد اپنی راہ لوں گا۔ تو میرے ساتھ چند غلام کر دیجئے جو مجھے میرے شہر تک پہنچا آئیں۔ اس کے بعد میں رات تک اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ جب رات ہوئی تو میں اٹھا اور ایک بڑی موم بتی جلائی اور قندیلوں کو ٹھیک کیا۔ پھر ہماری نظر کھانے پر پڑی اور ہم نے کھانا کھایا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں اٹھا اور مجھے کچھ شیرنی نظر آئی اور ہم نے اسے کھایا اور بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ ختم ہو گیا اور وہ لڑکا سو گیا۔ میں نے اسے چادر اڑا دی اور خود بھی جا کر سو رہا۔ جب سویرا ہوا تو میں اٹھا اور تھوڑا پانی گرم کیا اور اسے آہستہ سے جگایا۔ جب وہ جاگ پڑا تو میں اس کے پاس گرم پانی لایا۔ اس نے ہاتھ دھویا اور کہا کہ اے جوان، خدا تجھے نیک بدلہ دے۔ خدا کی قسم، جب میں اپنی موجودہ حالت سے صحیح سلامت نکل جاؤں گا اور اس شخص سے بچ جاؤں گا جس کا نام عجیب بن خزیب ہے، تو میں اپنے باپ سے کہہ کر تجھے بہت انعام دلاؤں گا، لیکن اگر میں مر گیا تو خدا تجھے سلامت رکھے۔ میں نے کہا کہ خدا وہ دن نہ کرے کہ تجھے نقصان پہنچے، اور خدا کرے کہ میری موت تجھ سے پہلے آئے۔ اس کے بعد میں نے اسے کچھ کھانا پیش کیا اور ہم دونوں نے کھایا۔ پھر میں نے اس کے لیے خوشبو سلگائی اور وہ خوش ہو گیا، اور میں نے ایک چوسر بنائی اور ہم دونوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ مٹھائی کھائی اور رات تک کھیلتے رہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اٹھ کر چراغ جلایا اور کھانا سامنے لا کر رکھا اور ہم بیٹھ کر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ تھوڑی رات ہو گئی۔ لڑکے کو نیند آ گئی اور میں نے اسے چادر اڑا دی اور خود بھی جا کر سو دیا۔ اے میری مالکہ، رات دن میں اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کی محبت میرے دل میں جاگزین ہو گئی تھی اور میرا رنج و غم جاتا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ نجوم جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، خدا کی قسم میں اسے قتل نہ کروں گا۔ 39 دن اور 39 راتیں میں اس کی خدمت کرتا رہا اور اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اسے بات چیت کرتا رہا۔ 40ویں دن لڑکے نے خوش ہو کر کہا کہ بھائی، الحمدللہ کہ میں موت سے بچ گیا، اور یہ تیری اور تیرے آنے کی برکت ہے۔ میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ تجھے تیرے وطن پہنچا دے، لیکن بھائی ذرا میرے لیے پانی گرم کر دے تاکہ میں غسل کروں اور اپنا بدن دھوؤں۔ میں نے کہا کہ بسر و چشم اور بہت سا پانی گرم کر کے اس کے پاس لے آیا، اس کے بدن کو ابٹن سے خوب دھویا اور مالش کی اور اس کی خدمت کی، اس کے کپڑے بدلے اور اس کے لیے اونچا پلنگ بچھایا جس پر وہ آ کر لیٹ گیا اور حمام کی تھکان کی وجہ سے سو گیا۔ جب وہ جاگا تو اس نے کہا کہ بھائی، ہمارے لیے ایک تربوز کاٹ اور مصری گول کر اس میں ڈال۔ میں نعمت کھانے میں گیا تو دیکھا وہاں ایک نہایت خوبصورت تربوز ایک تشت کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ میں نے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے میرے آقا، تیرے پاس چھری نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کیا، میرے سرہانے اس اونچے طاق پر رکھی ہے۔ میں جلدی میں اٹھا اور چھری لے کر اس کا پھال پکڑ کر اٹھا لیا اور الٹا پھیرا، لیکن میرا پاؤں پھسلا اور میں ہاتھ میں چھری لیے لڑکے کے اوپر گر پڑا۔ چھری نے جلد وہ کام تمام کر دیا جو ازل میں لکھا گیا تھا۔ چھری لڑکے کے دل میں گھس گئی اور وہ فوراً مر گیا۔ جب وہ مر چکا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں ہی اس کا قاتل ہوں، تو میں زور زور سے رونے لگا اور منہ پیچھنے لگا اور کپڑے پھاڑ ڈالے اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مسلمانوں، جو رکھنا نجومیوں اور حکیموں کے کہنے کے موافق لڑکے پر 40 دن کے بعد آنے والا تھا، اس میں ابھی ایک دن باقی تھا۔ اس پری جمال کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی۔ کاش کہ میں اس سے پہلے تربوز نہ کاٹتا۔ انہی کا تو نام مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، لیکن خدا جس کام کو مقدر کر دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی۔ اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 16ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ نیک بخت بادشاہ عجیب نے لڑکی سے کہا کہ جب مجھے یقین آ گیا کہ میں ہی اس کا قاتل ہوں تو میں اٹھا اور زینے پر چڑھ کر باہر نکلا، مٹی کو اس جگہ پر ڈال دیا۔ اب میری نظر سمندر پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی کشتی پانی کاٹتی ہوئی خشکی کی طرف چلی آ رہی ہے۔ میں ڈرا اور دل میں کہنے لگا کہ وہ لوگ اب ہی یہاں پہنچ جائیں گے۔
اور لڑکے کو قتل کیا ہوا پائیں گے اور مجھے سمجھیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے اور وہ مجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ اسی لیے میں ایک اونچے درخت کے پاس گیا اور اس کے اوپر چڑھ کر پتوں میں چھپ گیا۔ ابھی درخت پر چڑھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ غلام بما اس بوڑھے کے جو لڑکے کا باپ تھا کشتی سے نیچے اتر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکا سو رہا ہے اور حمام کے سر سے اس کے چہرے پر رونق ہے اور وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چھری اس کے سینے میں گڑی ہوئی ہے، تو وہ چلانے اور رونے اور اپنا منہ پیٹنے لگے اور قاتل پر لعنت بھیجنے اور ہلاکت کی بد دعا دینے لگے۔ بڈھا بڑی دیر تک بے ہوش پڑا رہا، یہاں تک کہ غلاموں کو گمان ہوا کہ وہ بیٹے کے مرنے کے بعد زندہ نہیں رہنے کا۔ انہوں نے لڑکے کو اس کے کپڑے میں لپیٹا اور اس کے اوپر ریشمی لنگی ڈال دی اور کشتی کی طرف روانہ ہو گیا اور بوڑھا ان کے پیچھے چلا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو لمبا لیٹا ہوا دیکھا تو زمین پر گر پڑا اور سر پر خاک ڈالنے اور منہ پر تماچے مارنے لگا اور داڑھی نوچنے لگا۔ جو وہ اپنے بیٹے کے قتل ہونے کا خیال کرتا تھا، اس پر گریہ زاری اور بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ اب ایک غلام جا کر ایک ٹکڑا ریشم کے کپڑے کا لے آیا، انہوں نے بوڑھے کو اس پر وہیں لمبا لٹا دیا۔ جب وہ بیٹھا ہوا تھا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا، یہ ساری باتیں ہونی تھی، وہاں پر درخت پر بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ سے پہلے میرا دل برا ہو گیا تھا کیونکہ میں نے اس قدر درد و عالم سہے تھے۔ اے میری ملکہ، مغرب کے قریب تک پیر مرد بے ہوش پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے لڑکے کو دیکھا اور یہ کہہ کر کہ اس پر کیا گزری، آخر وہی ہوا جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے منہ اور سر پر تماچے مارنے لگا۔ پھر اس نے ایک آہ بڑی اور روح جسم سے نکل گئی۔ غلام آقا آقا پکار کے چلانے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگے اور زیادہ زور زور سے رونے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے آقا کو کشتی میں لے جا کر اس کے بیٹے کے پہلو میں لٹا دیا اور کشتی کا لنگر اٹھا کر میری نظر سے غائب ہو گئے۔ اب میں درخت سے اتر کر طبق کے نیچے گیا اور جوان کا بار بار خیال کرتا، اس کی باتوں کو یاد کرتا تھا۔ میری مالکہ، اس کے بعد میں طبق سے اوپر نکلا اور دن بھر جزیرے کا چکر لگایا اور رات کو تہ خانے میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح سے 1 مہینہ گزر گیا۔ میں دیکھتا تھا کہ جزیرے کے چوتھے کی طرف سمندر اتر رہا ہے اور اس طرف پانی کم ہو رہا ہے اور تلاطم جاتا رہا ہے۔ پورے 1 مہینے کے بعد سمندر اس طرف بالکل اتر گیا اور میں خوش ہو گیا اور مجھے بچنے کا یقین آ چلا تھا۔ اب میں اٹھا اور جو تھوڑی سی نمی رہ گئی تھی اس میں گھس کر اصلی خشکی پر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ریت کے ایسے تودے دیکھے جن میں اٹھ کا پاؤں بھی گھٹنے تک تنس جائے۔ میں نے ہمت کر وہ ریت قطع کی تو مجھے دور سے ایسی آگ چمکتی ہوئی دکھائی دی جو گویا بہت تیزی سے جل رہی تھی۔ میں اس کی طرف چال کھڑا ہوا، مجھے امید تھی کہ شاید مجھے خوشی حاصل ہو۔ جب میں چلتے چلتے آگ کے قریب پہنچا تو دیکھا وہ ایک محل ہے جس کا دروازہ پیتل کا ہے اور جب سورج چمکتا ہے تو وہ دور سے آگ کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور آ کر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ 10 جوان نفیس کپڑے پہنے، ان کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی میرے سامنے آیا، لیکن سب کے سب جوان بائیں آنکھ سے کانے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ اور یہ کہ سب کے سب ایک آنکھ سے کانے ہیں، مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی انہوں نے سلام کیا اور میرا حال اور ماجرا پوچھا۔ میں نے ان سے ساری سرگزشت اور جو مصیبتیں مجھ پر گزرے تھے بیان کر دی۔ وہ لوگ میرا قصہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور مجھے محل کے اندر لے گئے۔ وہاں محل کے صحن میں نے 10 تخت پڑے ہوئے دیکھے جن کے گدے اور لحاف سب نیلے تھے۔ ان تختوں کے بیچ ایک چھوٹا تخت بچھا ہوا تھا اور اس کے اوپر جو بھی چیزیں تھیں وہ بھی مثل دوسرے تختوں کی نیلی تھی۔ جب ہم محل میں داخل ہوئے تو ہر جوان اپنے اپنے تخت پر چڑھ گیا اور وہ بوڑھا اس چھوٹے تخت پر جو اور تختوں کے درمیان میں تھا بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے جوان، اس محل میں قیام کر، لیکن ہمارے حال اور ہمارے کانے ہونے کی وجہ مت پوچھ۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا ہر ایک کے سامنے ایک برتن میں کھانا اور ایک میں شراب لایا اور اعلیٰ حظ القیاس میرے سامنے بھی۔ اس کے بعد وہ سب بیٹھ گئے اور میرا حال اور ماجرا پوچھنے لگے۔ میں نے ان سے سارا قصہ بیان کیا یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ اب جوانوں نے کہا کہ اے پیرو مرد، تو نے ابھی تک ہمارا روزینہ ہمیں پیش نہیں کیا، حالانکہ اس کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے کہا کہ بسرو چشم، اور وہ اٹھ کر محل کی ایک کوٹری میں گیا اور تھوڑی دیر غائب رہنے کے بعد واپس آیا اور اس کے سر پر 10 سینیاں تھیں اور ہر سینی پر نیلے کپڑے کا سرف پوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہر جوان کے سامنے ایک ایک سینی پیش کی اور 10 موم بتیاں جلا کر ایک سینی پر رکھ دی۔ جب اس نے سر پوش اٹھائے اور اس کے نیچے سینیوں میں راکھ اور کچھ کوئلہ اور ہانڈی کی کالک رکھی ہوئی دکھائی
سب نے اپنی اپنی آستینیں چڑھا لی اور رونے پیٹنے اور چہرہ کالا کرنے اور کپڑے پھاڑنے اور تمانچے مارنے اور سینہ پیٹنے لگے اور کہا کہ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ہماری فضول باتوں نے بیٹھے بٹھائے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ صبح تک وہ یہی بار بار کہتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو بوڑھا اٹھا اور ان کے لیے پانی گرم کیا۔ انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور پرانے کپڑے بدل کر نئے کپڑے پہنے۔ اے میری سرتاج، جب میں نے یہ دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی اور میں حیران پریشان ہو گیا۔ میرے دل میں ایک آگ سی بھڑکنے لگی، یہاں تک کہ جو کچھ مجھ پر گزری تھی وہ میں سب بھول گیا۔ اب میں زیادہ چپ نہ رہ سکا اور ان کی طرف مخاطب ہو کر ان سے پوچھنے لگا کہ خوشی اور چہل پہل کے بعد یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو خدا کے فضل سے بڑے سمجھدار لوگ ہو اور ایسی باتیں تو پاگل کیا کرتے ہیں۔ میں عزیز ترین چیز کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنا غصہ اور اپنی آنکھ پھوٹنے اور چہرے کو راکھ اور کالک سے کالا کرنے کی وجہ بتاؤ۔ انہوں نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے نوجوان، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آ اور اپنا سوال واپس لے لے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ اٹھا اور بوڑھے نے کچھ کھانا پیش کیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے اور برتن بڑھائے جا چکے تو وہ سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور بوڑھے نے اٹھ کر موم بتیاں اور کندیلیں جلائیں، ہمارے سامنے کھانا پیش کیا۔ اس سے فارغ ہو کر ہم لوگ باتیں اور شراب نوشی کرنے لگے، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی اور جوانوں نے بوڑھے سے کہا کہ ہمارا روزینہ ہمیں دے کیونکہ اب سونے کا وقت آ گیا ہے۔ بوڑھا اٹھا اور سینیاں لایا جن میں کالی ریت تھی۔ انہوں نے پھر وہی کیا جو پہلی رات کیا تھا۔ اس طرح سے میں ان کے ساتھ 1 مہینہ گزارا اور وہ ہر روز رات کو اپنا چہرہ کالا کرتے اور پھر دھوتے اور کپڑے بدلتے تھے۔ اس وجہ سے میں بڑا سخت حیران تھا اور میری پریشانی یہاں تک بڑھ گئی کہ کھانا پینا بند ہو گیا۔ بالا کر میں نے ان سے کہا کہ اے جوانو، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرا رنج و غم دور ہو اور تم اپنا چہرہ کالا کرنے کی وجہ بتاؤ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر ہے ہم اپنا راز فاش نہ کریں۔ میں ان کے معاملے میں حیران تھا اور میرا کھانا پینا بند تھا۔ آخرکار میں نے ان سے کہا کہ تمہیں ان باتوں کا سبب بتانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تجھے تکلیف پہنچے گی اور تو بھی ہماری طرح ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں ضرور بتانا پڑے گا ورنہ تم مجھے چھوڑ دو کہ میں سفر کر کر اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں، ان باتوں کو دیکھنے سے مجھے تکلیف نہ ہو۔ تم سے دوری بہتر ہے کیونکہ جو چیز آنکھ نہیں دیکھتی اسے قلب کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ کہہ کر وہ ایک مینڈا لائے اور اسے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی اور مجھ سے کہنے لگے یہ کھال لے اور اس کے اندر داخل ہو کر اسے اپنے اوپر سی لے۔ جب تو یہ کر چکے تو ایک پرندہ تیرے پاس آئے گا جس کا نام روح ہے، وہ تجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پر اتار دے گا، پھر تو کھال کو پھاڑ کر باہر نکل آئیو۔ پرندہ تجھ سے ڈر کر بھاگ جائے گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دے گا۔ آدھے دن چلنے کے بعد تجھے اپنے سامنے ایک عجیب منظر محل دکھائی دے گا، اس میں داخل ہو جائیو، بس تیرا مطلب حاصل ہو گیا۔ ہمارے منہ سیاہ کرنے اور ہماری آنکھیں پھوٹنے کا یہی سبب ہے کہ ہم اس محل میں داخل ہوئے تھے، اور اگر ہم خود اپنی وارداتیں تجھ سے بیان کریں تو ان کی تفصیل بہت طول کھینچیں گی کیونکہ ہر ایک کی بائیں آنکھ پھوٹنے کی ایک الگ کہانی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا اور جیسا انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا اور وہ پرندہ مجھے لے جا کر اس پہاڑ پر اتار آیا۔ کھال سے نکل کر میں نے چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں محل میں داخل ہو گیا۔ اس محل میں 40 نوعمر لڑکیاں تھیں جو چاند کی طرح سے خوبصورت تھی اور جن کے دیکھنے سے کبھی انسان سیر نہیں ہو سکتا تھا۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا وہ یک زبان ہو کر کہنے لگی کہ اہلاً و سہلاً مرحبا، اے ہمارے آقا، ہم 1 مہینے سے تیری راہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس شخص کو یہاں لایا جو ہمارے قابل ہے اور جس کے ہم قابل ہیں۔ اب انہوں نے مجھے ایک بلند دیوان پر بٹھایا اور کہنے لگی کہ آج کے دن تو ہمارا مالک اور حکمران ہے اور ہم سب تیری لونڈیاں اور فرما بردار۔ ہم پر اپنا حکم چلا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر مجھے سخت اچنبھا ہوا۔ پھر وہ کھانا لائی، ہم سب نے مل کر کھایا، پھر وہ میرے لیے شراب لائی اور میرے آس پاس بیٹھ گئیں۔ اب ان میں سے 5 لڑکیاں اٹھی، انہوں نے چٹائی بچھائی اور اس کے ارد گرد بہت سی خوشبوئیں اور پھل اور نقل لا کر جمع کیا اور شراب حاضر کی اور ہم سب پینے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے ایک سرنگی لے کر گانا بجانا شروع کیا اور جامو سیو کا دور چلنے لگا۔ مجھ پر ایسی مسرت طاری ہوئی کہ دنیا بھر کے غم غلط ہو گئے اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ واقعی عیش و عشرت اس کا نام ہے، اور میں نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا یہاں تک کہ سونے کا وقت آ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جسے تو چاہے وہ تجھ سے ہم بستر ہو، اسے ساتھ لے جا۔ میں نے ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ لیا، اس کا چہرہ خوبصورت، آنکھیں سرمگی، بال کالے کالے، آگے کے دانت کشادہ، ادائیں مکمل بنویں ملی ہوئی تھی۔ وہ گویا ایک نازک شاخ یا خوشبودار ٹہنی تھی جس کو دیکھ کر عقل حیران اور پریشان ہو جاتی تھی۔
میں اٹھا اور اس کے ساتھ رات بھر رہا. اس سے زیادہ حسین عورت میں نے عمر بھر نہ دیکھی تھی. جب صبح ہوئی تو وہ مجھے حمام لے گئی اور غسل دیا اور بہترین کپڑے پہنائے. کھانا پیش کیا اور ہم نے کھانا کھایا اور شراب پیش کی اور ہم نے پی. رات ہونے تک ہمارے درمیان شام کا دور چلتا رہا. اب میں نے ان میں سے ایک اور لڑکی پسند کی جو سرتب حسن کی دیوی تھی، جس کا جسم پھول کی طرح نرم تھا. میں اس کے ساتھ رہا اور صبح تک وہ رات ایسی گزری کہ کبھی نہ گزری تھی. قصہ منتصر ہے میری آقا. میں نے ان کے ساتھ 1 سال نہایت عیش و آرام میں گزارا. جب سال ختم ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کاش ہماری ملاقات تجھ سے نہ ہوئی ہوتی، لیکن اگر تو ہمارے کہنے پر چلے تو اس میں تیری بھلائی ہے. یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر بات کیا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم بادشاہ زادیاں اور برسوں سے یہاں رہتی ہیں. صرف 40 دن کے لیے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر 1 سال یہاں ساتھ رہ کر کھاتے پیتے اور مزے اڑاتے ہیں، خوشیاں مناتے اور پھر چلے جاتے ہیں. بس ہمارا یہی دستور ہے. اسی لیے ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد تو ہماری عدول حکمی کرے گا. ہم تجھے محل کی کنجیاں دیتے ہیں. اس محل میں 40 مخزن ہیں. ان میں سے 39 دروازوں کو کھولیو، مگر خبردار اس 40ویں دروازے سے دور رہیو ورنہ ہم میں مفارقت ہو جائے گی. میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ ہماری جدائی کا باعث ہے تو میں اسے ہرگز نہ کھولوں گا. اب ان میں سے ایک لڑکی آگے بڑھی اور مجھے گلے لپٹا کر رونے لگی. جب میں نے اسے روتا دیکھا تو کہا کہ میں اسے ہرگز نہ کھولوں گا اور اسے رخصت ہوا. وہ سب وہاں سے نکل کر اڑ گئی اور میں محل میں اکیلا بیٹھا رہ گیا. جب شام قریب ہوئی تو میں پہلا مخزن کھول کر اس میں داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ وہاں جنت کے مانند ایک مکان اور اس میں ایک باغ ہے جس کے درخت ہرے بڑے اور پھل پکے ہوئے اور چڑیا گاتی ہوئی اور پانی بہتا ہوا ہے. میرا دل اسے دیکھ کر باغ ہو گیا اور میں درختوں کے درمیان چہل قدمی کرنے اور پھول سونگھنے اور چڑیاؤں کے راگ سننے لگا جو یکتا اور زبردست خدا کی تسبیح کر رہی تھی. میں نے دیکھا کہ سیبوں کا رنگ سرخی مال زرد ہے. پھر میری نظر پھولوں پر پڑی جن کی خوشبو کے آگے مشک اور عنبر مات تھے. اور پھر مجھے خوبانیاں دکھائی دی جن کو دیکھ کر آنکھوں میں تر و تازگی ہوتی تھی اور جو نرم اور یاقوت کی طرح خوبصورت تھیں. اس کے بعد میں اس مکان سے نکلا اور مخزن کا دروازہ بند کر دیا جیسا کہ پہلے تھا. جب دوسرا دن ہوا تو میں نے دوسرا مخزن کھولا اور اس میں داخل ہوا. وہاں میں نے ایک بہت بڑا میدان دیکھا جس میں بہت سے کھجور کے درخت تھے اور ایک نہر بہہ رہی تھی جس کے کنارے گلاب اور چنبیلی اور سدا بہار، نسرین اور نرگسی اور تلسی کے درخت فرش کی طرح بچھے ہوئے تھے. جب ان خوشبودار پھولوں پر ہوا چلتی تو خوشبو کو ادھر ادھر منتشر کرتی تھی. ان چیزوں سے مجھے بے حد مسرت پہنچی اور میں اس مکان سے باہر آیا اور مخزن کا دروازہ بند کر دیا جیسا کہ پہلے تھا. پھر میں نے تیسرے مخزن کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک بھاڑا دری ہے جس کا فرش سنگ مرمر اور قیمتی معدنیات اور کیمیاب پتھروں کا ہے. اس میں صندل اور اود کے پنجرے ٹنگے ہوئے ہیں جن میں باندھ کی چڑیاں بیٹھی گا رہی ہیں، مثلاً بلبلیں، فاختائیں، کمڑیاں اور نوبیا. یہ دیکھ کر میرا دل کھل گیا اور غم گلت ہو گیا. اس مکان میں صبح تک سوتا رہا. پھر میں نے چوتھے مخزن کا دروازہ کھولا اور اس میں ایک بڑا مکان تھا جس میں 40 مخزن تھے اور ان سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے. میں ان کے اندر گیا اور وہاں ایسے موتی اور یاقوت اور زیر جد اور زمرد اور دوسرے قیمتی جواہرات دیکھے جن کی تعریف سے زبان قاصر ہے. یہ دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ چیزیں تو شہنشاہوں کے خزانے بھی نہ ہوں گی. یہ دیکھ کر میرا دل باغ ہو گیا اور غم غلط. میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں اور یہ سارا مال خدا کے فضل سے میرا ہی ہے اور 40 لڑکیاں میرے قبضے میں ہیں جن کا سوائے میرے اور کوئی نہیں. اس طرح سے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا یہاں تک کہ 39 روز گزر گئے اور اس مدت میں سارے مخزن کھول چکا تھا اور وہی ایک باقی رہ گیا تھا جس کا دروازہ کھولنے سے انہوں نے منع کیا تھا. لیکن اے میری آقا، میرا دل اس مخزن میں اٹکا رہا جو ان 40 مخزنوں کا آخر تھا اور یہ میری بدبختی تھی کہ مجھے شیطان نے مجبور کیا کہ اسے کھولوں. میں ضبط نہ کر سکا اگرچہ میعاد کا 1 روز باقی تھا. میں مذکورہ مخزن کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو ہی گیا. وہاں مجھے ایسی خوشبو آئی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سونگھی تھی. اس خوشبو نے مجھے متوالا کر دیا اور میں ایک پہر تک بے ہوش پڑا رہا. جب ہوش آیا تو اپنا دل مضبوط کر مخزن کے اندر چلا گیا. دیکھا کہ اس کے فرش پر زعفران اور سونے کی قندیلیں اور ایسی خوشبوئیں رکھی ہیں جن میں سے مشک اور زعفران کی بو پھوٹ رہی ہے. اور میں نے 2 عود سوز دیکھے جن میں ہر ایک میں عود اور عنبر اور میٹھی میٹھی خوشبوئیں بڑی ہوئی تھیں جن سے سارا مکان معطر تھا. اور وہاں اے میری آقا، میں نے ایک مشکی گھوڑا دیکھا جو اندھیری رات کی طرح سے کالا تھا. اس کے سامنے سفید بلور کی ایک ناند رکھی ہوئی تھی جس کے اندر چھیلے ہوئے تل تھے
اسی کی طرح ایک دوسری ناند جس میں مشق امیز گلاب کا پانی تھا، گوڑا بندھا ہوا تھا، اس پر لگام چڑھی ہوئی تھی اور کاٹھی سرخ سونے کی تھی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ میں نے اسے باہر نکالا، اس پر سوار ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ٹلا۔ پھر میں نے اپنے پاؤں اس کے سینے پر مارے، لیکن وہ پھر بھی نہ ہلا۔ اب میں نے چابک لے کر اسے مارنا شروع کیا۔ جب اس کو مار کر احساس ہوا تو ایسی زور سے ہنہنانے لگا جیسے کہ کان پھوڑنے والی بجلی۔ اس نے اپنے دونوں بازو کھولے اور مجھے لے کر اڑا اور ایک پہر تک ہوا میں نظروں سے غائب ہو گیا اور ایک چھت پر پہنچ کر مجھے اپنی پیٹھ سے اتار دیا اور اپنی دم اسی طرح مجھ پر ماری کہ میری بائیں آنکھ پھوٹ گئی اور میرے چہرے پر سے لٹکتی ہوئی گر گئی۔ جب میں چھت سے اترا تو میں نے انہیں 10 کانوں کو وہاں پایا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے ہم نے مرحبا کہتے ہیں، ہم تجھے نہ مرحبا کہتے ہیں نہ اہلن و سہلن۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح ہو گیا اور چاہتا ہوں کہ تم مجھے کالے کی سینی دو تاکہ اس سے میں اپنا چہرہ کالا کروں، مجھے اپنی ہمراہی میں قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تیرے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں گے، نکل جا یہاں سے۔ جب انہوں نے مجھے اپنے پاس سے نکال دیا میں بہت تنگ دل ہوا اور سوچنے لگا کہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی اور تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو میں وہاں سے غمگین اور روتا ہوا چل دیا اور چپکے چپکے کہنے لگا کہ میں آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میری فضول باتوں نے بیٹھے بٹھائے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی داڑھی مونڈ لی اور ملک ملک کا چکر لگاتا رہا اور خدا نے میری قسمت میں سلامتی لکھی تھی، یہاں تک کہ آج شام کو بغداد پہنچا اور دیکھا کہ یہ دونوں حیران پریشان کھڑے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں پردیسی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی پردیسی ہیں اور ہم تینوں قلندر یکساں بائیں آنکھ سے کانے تھے۔ اب میری آقا یہ سب میری داڑھی منڈانے اور آنکھ پھوٹنے کا قصہ ہے۔ لڑکی نے کہا کہ آداب بچا لا اور چلتا ہو۔ میں نے کہا کہ واللہ جب تک ان لوگوں کا قصہ نہ سن لوں میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں۔ اب لڑکی نے خلیفہ جعفر اور مسرور کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اب تم لوگ اپنا قصہ سناؤ۔ جعفر آگے بڑھا اور اس نے وہی قصہ بیان کر دیا جو داخل ہوتے وقت دروازہ کھولنے والی سے بیان کیا تھا۔ جب لڑکی نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ تم میں سے بعضوں کی خاطر تمہاری بھی جان بخشی کی جاتی ہے۔ اب سب لوگ باہر آئے اور چلتے چلتے بازار تک پہنچے۔ خلیفہ نے قلندروں سے کہا کہ اے لوگو اس وقت تم کہاں جاؤ گے کیونکہ ابھی تک پو نہیں پھوٹی۔ انہوں نے جواب دیا کہ واللہ اے میرے آقا ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کہاں جائیں۔ خلیفہ نے ان سے کہا کہ چلو آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو۔ جعفر سے کہا کہ انہیں لے جاؤ اور کل میرے سامنے حاضر کرنا، ہم سارا ماجرا لکھیں گے۔ جعفر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور خلیفہ اپنے محل میں چلا گیا اور اسی رات اسے بالکل نیند نہیں آئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا اور جب سارے اراکین جمع ہوئے تو وہ جعفر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تینوں لڑکیوں اور دونوں کتیوں اور قلندروں کو میرے سامنے حاضر کر۔ جعفر اٹھا ان سب کو حاضر کیا۔